बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासत का उफ़क़ इस कदर गदला है कि किसी को मालूम नहीं कि अगले लम्हे होने क्या वाला है। इस टाइम पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात कब होने हैं, और तीन जो है इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो। वो सिर्फ तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अहकामात जारी करे कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने ही कराने हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो इंतखाबात होंगे वो नई हल्का बंदियों की बजाय 2017 के सेंसस के मुताबिक जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इंतखाबात फरवरी 2024 में हो, यानी सेनेट के इंतखाबात से तकरीबन एक महीना पहले ये इंतखाबात हो जाएं, या चंद दिन पहले ये इंतखाबात हो जाएं, ताकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो जाए और सेनेट के इंतखाबात एक स्मूथ फ्लो के अंदर हो सकें। ऐसा तब पॉसिबल है जबकि कोई रुकावट ना आ जाए इसके अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 4.5 महीने तलब किए हैं, मांगे हैं कि 4.5 महीने हम लोगों को नई हल्का बंदियाँ करने के अंदर लगेगा नए सेंसस के मुताबिक, और 4.5 महीने के अंदर फिर वो सवाल आ जाता है कि मामलात किस डगर जाएंगे, और अगर मामलात गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर तीसरी पॉसिबिलिटी आती है। और वो तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इंतखाबात तब हों जब का किसी को मालूम नहीं है, और किसी को मालूम ना हो जिसका, तो फिर वाकई में उसके बारे में कयास आराई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि अगर वाकई में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इंतखाबात टल जाते हैं या इंतखाबात डिले हो जाते हैं, ऐसे में सेनेट के इंतखाबात भी डिले हो जाएंगे और पाकिस्तान केयर टेकर सेटअप के सहारे चलता रहेगा। अगर केयर टेकर सेटअप ही रहा तो सूरत हाल वाकई में इस पॉइंट पर आ गई है कि अगर सारे सियासतदान मिलकर बैठकर ये ना सोचे तो फिर पाकिस्तान के बारे में और जमहूरियत के बारे में जो सवालात हो रहे हैं वो सवालात की बजाय जवाबात के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो कुछ खूबसूरत जवाबात नहीं होंगे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हाउस या प्रेसिडेंट ऑफिस भी कंट्रोवर्सी का शिकार है। प्रेसिडेंट की ट्वीट के बाद और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस से सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट की फरागत के बाद, उनको फारिग करने के बाद हुमैरा साहिबा को कहा गया था कि सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट लगाया जाए। उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन ये मामला किस डगर जाएगा और क्या कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल पेचीदगी पैदा करेगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बानी नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं और री इमेजिनिंग पाकिस्तान किधर तक पहुंचा, ये तमाम सवालात हैं जो कि आज मैं अपने मेहमान के सामने रखूंगी। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर सियासतदान तो हैं ही हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, साबिक फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड अ थोरो जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अब्बास साहब, सबसे पहले आगाज़ करते हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो कोई 2-3 दिन से जो है वो शुरू हुई है, और वो कंट्रोवर्सी है प्रेसिडेंट के ट्वीट के बारे में। आरिफ अलवी साहब ट्वीट करते हैं कि मेरे अमले ने मेरी हुक्मदुली करते हुए, मेरी बात ना मानते हुए, वो जो बिल एक्ट बनने के लिए दस्तखत के लिए आया हुआ था जिसको मैं वापस भेज रहा था वो वापस नहीं भेजा, रखा। और इसकी वजह से जो है वो मैं पूरी कौम के सामने शर्मिंदा हूँ, स्पेशली उनके लिए जो कि इससे अफेक्ट होंगे। इस सारे सिनेरियो को, बिलखुसूस प्रेसिडेंट साहब के इस कदम को कि उन्होंने अपने अमले के बारे में एक सवाल उठा दिया है, आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि सदर के मनसब की जो अहमियत है या उसकी जो कदर है, क्या उसके मुताबिक सदर साहब ने एक्ट किया है या नहीं किया, ये देखने की बात है। अगर ये हुआ है कि एक बिल आया जिसको सदर साहब ने अप्रूव करना है, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है, सदर साहब माजी में बिलों को लैप्स भी होने दिया उन्होंने और कुछ अप्रूव भी करती हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये इख्तियार सदर साहब के पास नहीं होता। अगर उनको एतराज़ है तो वो एतराज़ लिख के भेज सकते हैं, उन्होंने लंबे लंबे ख़त भी लिखे, वो बात दुरुस्त है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने असेंट नहीं दिया और मेरे जो एहलकार हैं, जो मेरे सेक्रेटरी हैं, उनका स्टाफ है, उन्होंने मेरी मर्ज़ी के बगैर बिल को अप्रूव करके भेज दिया। सदर साहब को ट्वीट करने के बजाय इसकी तफ्तीश करनी चाहिए थी। बुलाते, उनका स्टाफ है, और एक रिपोर्ट बनाते, और वो रिपोर्ट लेकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भेजती या कैबिनेट डिवीज़न जो भी डील करता है कि जनाब ये हुआ है, अब आप कार्रवाई करें इन अफसरान के ख़िलाफ़ जिन्होंने मेरे अहकामात नहीं माने। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी जाते कि जनाब ये हुआ है, एक बिल आया, मैंने इसको देखा भी नहीं, जो वो कहते हैं, जो उन्होंने कहना है, और आप इस पर फैसला करें। उन्होंने सियासत खेली, प्रेसिडेंट साहब ने सियासत खेली है। सदर साहब आज तक अपने आप को इस मुल्क का सदर
نہیں بنا سکے, وہ ایک جماعت کے اہلکار ہی رہے ہیں. انہوں نے اتنی کوششیں کی اس جماعت کو بھی کہنے کی کہ 9 مئی کا واقعہ غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, تو انہوں نے نہیں, تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا, جب وہ جس دن ووٹنگ تھی اسمبلی کے اندر, کیا اس دن صبح ان کی میٹنگ نہیں ہوئی پرائم منسٹر سے اور اسپیکر سے اور لا منسٹر سے اور دیگر چند لوگوں سے, جس میں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آج ہم ووٹنگ نہیں کرائیں گے. پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اس معاملے کے اوپر؟ امپیچمنٹ اب تو ہاؤس نہیں ہے نا, اب تو اس میں ٹائم لگے گا. Now what will happen? امپیچمنٹ کی بات نہیں, ان کا ٹرم ویسے بھی ختم ہو رہی ہے, ان کو باعزت طور پہ استعفیٰ دیں, ٹرم پوری کریں اور گھر چلے جائیں. ان کو یہ مشورہ ہوگا, کیونکہ جس طرح انہوں نے اس معاملے کو ڈیل کیا, معاملہ بہت سنگین ہے. اگر صدر کو دھوکہ دے گیا یہ بات بھی سنگین ہے, صدر سیاست کھیلنی شروع کر دے اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کر لیں کیا بات درست ہے. حقیقت اور حقیقت جو ہے وہ چھپ گئی, حقیقت ساری چھپ گئی. اچھا, اس کے پیچھے انتظار کرنے کے پیچھے کوئی وجہ آپ کو نظر آتی ہے عباس صاحب, کنسیڈرنگ کہ یہ اناؤنسمنٹ تب کی گئی, اس ٹائم پہ کی گئی, اس بل کے حوالے سے بڑے دن سے رکا ہوا تھا, 13-14 دن ہو گئے تھے, لیکن یہ بات تب کہی جب کہ ہاؤس ختم ہو گیا تھا. اگر ہاؤس سے پہلے یہ بات کہی جاتی کہ میرا عملہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے, ہاؤس اس کو ان کو اوور رول کرتے تھے, جو ہاؤس کا حق ہے, لیکن پھر یہ قانون بن جاتا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو اب یہ قانون کدھر سٹینڈ کرتا ہے پھر؟ یہ اب اس کی تشریح عدالت ہی کرے گی. اگر پریزیڈنٹ بول رہے ہیں کہ میں نے اسینٹ نہیں دی, ہاؤس اب موجود نہیں ہے, اس کو واپس سے پریزیڈنٹ کی طرف کس نے اسینٹ دی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کسی نے بھی نہیں دی, روک کے رکھا عملے نے, عملے کے خلاف انکوائری ہوگی. ناؤ واٹ؟ نہیں تو قانون نہیں بنا. یہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ قانون کیا بن گیا یا نہیں. قانون کے ٹائم لیمٹ ہوتی ہے نا, اس کے بعد وہ آئی تھنک, مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے کہ ڈیمڈ اسینٹ ہوتی ہے, واپس ہاؤس کو جاتا ہے, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, کل آئین دیکھنا پڑے گا, لیکن خرابی تو پیدا ہو گئی. آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے عباس صاحب کہ یہ جائے گا واپس ہاؤس میں, اور اس کے بعد ہاؤس جو ہے دوبارہ ڈسکشن کر کے واپس بھیجے گا پریزیڈنٹ کی طرف. پھر 10 دن ہوں گے, اور 10 دن کے اندر اگر پریزیڈنٹ نہیں کرتے تو وہ قانون بن جائے گا آٹومیٹکلی. لیکن وہ والا پروسیس تو ہوا ہی نہیں اس معاملے میں. تو کرنا چاہیے تھا. نہیں کہہ رہا ہوں نا, صدر صاحب کا کام تھا پتہ کرتے, ان کا دفتر ہے. اگر ان کے افسران ان کی بات نہیں سن رہے تو پھر شکایت کرتے اسٹیشن ڈویژن کو کہ بھائی یہ میری بات نہیں سن رہے, ہم نئے افسر بھیج دیں. کمپلیکسٹی یہاں ڈیولپ ہوگی شاید خاقان عباس صاحب, جہاں اس قانون کے تحت عدالت بنتی ہے, عدالت بننے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف اس قانون کے تحت ٹرائی بھی کر لیا جاتا ہے. اب جب قانون کے اوپر ہی سوال پیدا ہو گیا تو وہ عدالت, اس کی آگے جتنی کارروائی ہے, کیا اس کے اوپر سوال پیدا نہیں؟ جی سوال پیدا ہو جائے گا. اگر قانون ہی نہیں ہے تو سوال پیدا ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال کے اندر باقی بات پھر عدالت میں چلی جائے گی نا. صدر صاحب کے ہاتھ سے بھی گئی, حکومت کے ہاتھ سے بھی گئی, جنہوں نے غلط کام کیا وہ بھی فارغ ہو گئے, یعنی ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یا صدر صاحب نے غلط کیا ہے یا ان کے سٹاف نے غلط کیا ہے, دونوں تو صحیح یا غلط نہیں ہو سکتے. اچھا یہ بتائیے گا عباس صاحب کہ اس ٹائم پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ, آرمی ایکٹ ترمیمی بل, یہ دونوں تو چلے گئے سائیڈ پر. اب اوبیسلی عدالت کے اندر میٹر جائے گا, عدالت ڈسکس کرے گی اور پتہ چلے گا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان ابھی جو عمر عطا بندیال صاحب ہے, ان کی بھی سپٹمبر کے اندر ہو جائے گی ریٹائرمنٹ, اور آ جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد کوئی صورتحال میں تبدیلی ہوگی یا اسی طریقے سے معاملہ چلتا ہے؟ آئین تو وہی ہے, قوانین بھی وہی ہیں. لیکن آپ کی جماعت کہتی ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کی طریقہ جج بدلنے سے انصاف کا نظام بدل جاتا ہے, پھر رہنے پھر انصاف کا نظام تو نہ ہوا نا, پھر شخصی بات ہو گئی. یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہے, وہ ایک شخص کی یا چند افراد کی مرہون منت ہے کہ جو یہ سمجھیں گے وہی کر دیں گے. اب آپ خرابی کی دیکھیں, سپریم کورٹ ہے, ایک شخص مہینے بعد چیف جسٹس بن رہا ہے, آپ وہ بینچ میں شامل نہیں ہو سکتا, آپ بینچ میں اس کو رکھتے نہیں ہیں. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ تو یہ یعنی ہمارے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نظام میں کون سے ادارے کو لوگ دیکھیں گے, کس سے توقع کریں گے کہ یہ قانون آئین کے مطابق چلے گا. یہ ہماری بڑی بے پناہ مشکلات ہیں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج عوام کا اعتماد ہر ادارے سے اٹھ چکا ہے. How do we fix this situation? اعتماد کو بحال کریں, اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے. اگر سیاستدان نہیں بیٹھیں گے آپس میں, آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے, ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے بس, اب نہیں بیٹھیں گے تو پھر پچھتانا پڑے گا. پچھتا تو شاید کچھ لوگ تو ابھی سے پچھتا رہے ہیں تو پھر پچھتائیں.
لیکن آپ ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ سارے سیاستدان بیٹھے, شاید چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کوئی صورتحال ہو. کوئی چارٹر ڈیموکریسی نہیں چاہیے. آپ کو نظر آ رہے خرابی, اپنے ملک کی حالات دیکھیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. میں کوئی یوٹوپین بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ہوا ہے ماضی میں, آل پارٹی کانفرنسز ہوئی ہیں نہیں ہوئی, انہوں نے حل نکالا یا نہیں نکالا؟ کیا 2014 میں اے پی ایس کے سانے کے بعد میاں نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی تھی؟ کیا اس نے حل نہیں نکلا تھا اس معاملے کا؟ آج آپ سارے آرام سے بیٹھیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں, کہ پرواہ نہیں. مجھے تو پرواہ نظر نہیں آتی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اکراس دا بورڈ. انسٹیٹیوشن میں تو اپنے انسٹیٹیوشن کی بات ہی کر سکتا ہوں نا, کہ سیاستدان لیڈرشپ سیاستدان مہیا کرتے ہیں ایک ملک میں. آپ اس کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس فیصلوں میں شامل کرتے ہیں, ججز کو بھی کرتے ہیں, بزنس مین کو بھی کرتے ہیں, بیوروکریسی بھی کرتے ہیں. لیڈرشپ سویلین ہوتی ہے ملک کے اندر, جو عوام کی الیکٹڈ ہوتی ہے. اچھا, ساری الیکٹڈ لیڈرشپ یا وہ لیڈرشپ جو کہ جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, زرداری صاحب ادھر ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب کب آئیں گے؟ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب دیکھیں, نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر نہیں ہیں, لیکن شہباز صاحب صدر ہیں. نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کر بھی سیاست کر سکتے ہیں, ان کو ہدایات دے سکتے ہیں. پاکستان کا نظام نواز شریف صاحب کی واپسی کی وجہ سے نہیں رکا ہوا. سارے لیڈر یہاں موجود ہیں, آپس میں بیٹھیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی. اچھا, دس ویری انٹرسٹنگ عباس صاحب, کیونکہ جب شہباز شریف صاحب کی فیئر ویل تھی تو اس میں باقاعدہ وٹنسڈ کہ انہوں نے کہا کہ بیسکلی پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی نواز شریف صاحب کی ہے اور ان کے احکامات اور حکم کے حساب سے تمام سٹیپس لیے جائیں گے. تو مطلب چاہے وہ پارٹی کے صدر نہیں ہیں لیکن سارے فیصلے تو وہی کر رہے ہیں, وہیں سے کر رہے ہیں. اگر ملک میں نہیں ہے فیصلے, وہ سارے نہیں کر رہے, وہ روح رواں ہیں, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو مجھے اور شہباز صاحب کو ووٹ نہیں دیتے, ووٹ نواز شریف صاحب کے نام پہ پی ایم ایل این حاصل کرتی رہی ہے, اپنے عمل سے کرتی رہی ہے, اپنی کارکردگی پہ کرتی رہی ہے. تو آج یہ بات کہ میاں صاحب آئیں گے تو ملک آگے چلے گا, یہ بات نہیں ہے. صحیح, میاں صاحب وہاں سے بھی بیٹھ کر سکتے ہیں. آج سب کی ذمہ داری ہے, میاں نواز شریف صاحب کی, عمران خان صاحب کی, زرداری صاحب کی, مولانا صاحب کی, دیگر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, کہ آج ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. آج ایک اور مسئلہ پھر ہو جاتا ہے بات صاحب. پہلے ماضی میں یا تو اسٹیبلشمنٹ ایک نیوٹرل وہ گراؤنڈ پرووائڈ کرتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ یہاں بیٹھ کر سارے سیاستدان گفتگو کریں اور حل نکالیں, یا پھر یہ کہ کوئی ایسے سیاستدان ہوتے تھے, نواب زادہ نصر اللہ صاحب جیسے, جو اکٹھا بٹھاتے تھے اور سب کو کہتے تھے کہ بیٹھیں. آج ایسا کوئی ایز سچ پرسنالٹی نظر نہیں آتی. غالباً آپ ہیں, شاید ایک آدھی اور پرسنالٹی ہو. ری امیجننگ پاکستان ٹائپ سچویشن, کیسے, how will this happen? I don't see that happening. How does that happen? نہیں happen. کیا یہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں جن کا نام میں نے لیے ہیں؟ کیا اس ملک کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس ملک میں حکمرانی نہیں کی؟ ذمہ داری بن گئی نا. اب راستہ ڈھونڈیں, بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنی ہے, میں مہیا کر دوں گا. اگر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنی ہے, چلیں یہ اوپن آفر ہے سارے لیڈرز کے نہیں, پاس. میں جی ٹی وی کی طرف سے کر دیتا ہوں. آپ کے یہاں ہم ریڈی ہیں سارے لیڈر آنے والے, 4-6 آدمی اسٹوڈیو میں بیٹھ جائیں. بات دیکھیں, یہ کوئی کہ ہمیں کون بٹھائے گا, کیوں بیٹھیں گے, اس طرح بات نہیں چلتی. چلیں بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آخر اب ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, اور سمت ہی سمجھ نہیں آ رہی, اور سمت کا تعین تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ہمارے سارے لیڈران مل کر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہ, اور وہ انفارچونیٹلی ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بس اب ذرا بات کرتے ہیں ملک کے کچھ مسائل کی, کیونکہ ایک جنیرک سیاست کے اندر ہلچل تو ہے, لیکن یہاں ہم سب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے, ہمارے ہیومن ریسورس سفر کر رہا ہے, ہماری مائنورٹی سفر کر رہی ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. یہاں انٹرپرینورشپ تو ہم لوگوں نے بنائی نہیں, کلرک بنائے, ان کے لیے نوکری کوئی نہیں ہے. یہ ساری صورتحال کے اندر ایک 25 کروڑ آبادی کا ملک کیا پورے ریجن کو یا پورے ملک کے لیے ایک خطرہ نہیں بن جائے گا؟ دنیا آج ہمیں خطرے کے طور پر دیکھ رہی ہے, اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ یہ تو ہمیں ڈبونے کے لیے آ گئے. ہاؤ ڈو وی چینج دیٹ؟ اگر مل کر نہیں بھی بیٹھتے تو
پھر وہ اسپیس کریٹ ہو گئی, پھر اسٹیبلشمنٹ آئے گی تو پھر سارے کہیں گے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آ گئی. دیکھیں ملک کے حل ملک کے اندر سے ہی آئیں گے, باہر سے نہیں آئیں گے. اس بات کو ہمیں احساس ہونا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا ملک ہے. اگر اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو پھر آگے بات نہیں بنے گی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ پچھلے لمبا نہ جائیں, 2 سال لے لیں, ہر جماعت ہر سیاسی لیڈر حکمران رہا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. کیا یہ مسائل حل کر سکیں؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکیں؟ یہ ذرا اپنے ضمیر اپنے گریبان کے اندر جھانکیں نا. ول تھی عباس صاحب مسائل حل کریں؟ میں کسی کی ول یا کسی کی نیت یا کسی اس پہ شبہ نہیں کرتا, کوئی میں ریزلٹس دیکھتا ہوں. کوئی اس لیے آپ کیا, اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کسی جماعت کو پاکستان کی ساری سیٹیں دے دیں, ہر پاکستان کی الیکٹڈ سیٹ وہ جیت جائے, کچھ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے, نظام میں صلاحیت نہیں ہے, سیاسی جماعتوں میں صلاحیت نہیں ہے, لیڈرشپ میں صلاحیت نہیں رہی. اس صلاحیت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. شاہد خان عباس صاحب اس ٹائم پر آپ کچھ ہوپلیس تو نہیں ہیں ساری سچویشن سے؟ میں ہوپلیس ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا. Then who are you pinning your hopes to? میں کسی پہ پن نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, جو ذمہ دار ہیں. لیڈرشپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ حکمران بن جائیں. آج لیڈرشپ کی ضرورت ہے ملک کو, کون مہیا کرے گا؟ تاریخ کے سبق بڑے واضح ہیں. اگر آپ نہیں کام کریں گے, اگر آپ لیڈرشپ نہیں دیں گے, عوام کے مسائل کو حل نہیں کریں گے, تو پھر آپ ایک فٹ نوٹ بن جائیں گے ہسٹری کے اندر. آج ہم سب کی وہی کیفیت ہے, لوگ معاف نہیں کریں گے. اچھا عباس صاحب, ری امیجننگ پاکستان, آپ نے بڑے عرصے سے آپ تگودو کر رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب بھی آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. آپ لوگ اکانومی کے معاملے پہ, ملکی مسائل کے معاملے پہ ایک آپ لوگوں نے فورم بنایا. اس کا ابھی تک کوئی رزلٹ آپ کے سامنے آیا ان ٹرمز آف آن گراؤنڈ سم تھنگ, کہ کسی کو سمجھ آئی ہو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی کسی کو پتہ چلا ہو کہ کیا؟ کس کو؟ انیکا نثار کو. باقی کسی کو سمجھ نہیں آئی؟ انیکا نثار بات تو کر رہی ہے نا, یہی میری کامیابی ہے. باقی کوئی نہیں کہ 7 مہینے میں کم از کم بات تو کر رہے ہیں نا, کہ ایک پلیٹ فارم ہے جو ملک کے مسائل کی بات کر رہا ہے, ان کے حل کی بات کر رہا ہے. آپ بات کریں, سارے اینکر پوچھتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں. ہمارا یہی مقصد تھا. ہم کوئی اقتدار کے اصول کے لیے نہیں آئے تھے, کرسیوں کے لیے نہیں آئے تھے. ہم تو آئے تھے کہ بھئی جو کام پارلیمان کا ہے, جو سیاسی جماعتوں کا ہے, وہ نہیں کر رہے, وہ ایک دوسرے کو گالی نکال رہے ہیں. پارلیمان صرف گالی گلوچ کی جگہ بن گئی ہے. کوئی پلیٹ فارم تو جہاں ملک کے مسائل کی بات ہو. 7 مہینے ہوئے صرف, جنوری میں شروع کیا, آج اگست ہے. تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج کم از کم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے ملک کے اندر, ایسی یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. آپ اپنی نئی جماعت بنا رہے ہیں بس؟ آپ اپنی نئی جماعت بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جن ساری باتوں کی بات کر رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کے اوپر بھی نئی جماعتیں 168 جماعتیں ملک میں, 159 بھی 69 بھی بن سکتی ہے کہ اس سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. آج ہمیں کام وہ کرنا ہے جس سے ملک کے مسائل حل ہو سکیں. اگر وہ حل نئی جماعت بنانے میں, سب کو نئی جماعت بنانی چاہیے. میں تو صرف آج کی لیڈرشپ سے توقع رکھتا ہوں کہ ملک کے حالات کو دیکھیں گے اور ملک کے حالات کا حل تلاش کریں گے. چلیں, باقی ساری لیڈرشپ آپ کی توقع پہ نہیں اتر رہی, کیا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آپ کی توقع پہ اتر رہی؟ نہیں, کوئی بھی نہیں اتر رہا نا. آج بیٹھے ہوتے, دیکھیں کوئی ایک جماعت خود کچھ نہیں کر سکتی. ہماری جتنی بھی نیت اچھی ہو, جتنا بھی ہم یہ چاہیں, ہم اکیلے نہیں کر سکتے. ہم ابھی 16 مہینے حکومت کر کے آئے ہیں. کیا ہم نے ملک کے مسائل حل کر دیے؟ کیا ہم سیاست کو درست کر سکے؟ کیا ہم سمت کا تعین کر سکے؟ یہ معاملہ اتنا گہرا, اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے, چیلنجز اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ آج کسی ایک جماعت, ایک لیڈر کے بس کی بات نہیں ہے. فیئر انف. آپ پی ایم ایل این چھوڑ رہے ہیں یا پی ایم ایل این کا حصہ رہے ہیں؟ میں پی ایم ایل این ہوں, پی ایم ایل این میں ہی ہوں. 35 سال ہو گئے, اس سے زیادہ میں کیا چھوڑوں گا. میں نے اگر سیاست چھوڑی تو گھر جاؤں گا. میں اس وقت الیکشن, میں حقیقت سے آپ بتا رہا ہوں, الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ اگلے الیکشن اس ملک کے مسائل میں اضافہ کریں گے, حل نہیں کریں گے اگر ہم نے سمت درست نہیں کی. تو باقی یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ یہ حلقے کے عوام کرتے ہیں, انہوں نے حکم دیا تو ہم چل پڑیں گے. لیکن کم از کم میں مطمئن نہیں ہوں جو ملک کے حالات آج ہیں, اور جو لیڈرشپ آج ملک کے اندر ہے, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اچھا, ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے عباس صاحب, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم سمت صحیح نہیں کریں گے
تو اگلے الیکشنز بھی ملک کے مسائل کا حل نہیں ہوں گے. we'll again be going to IMF, we'll again be spending at the wrong places. میں آپ کے سامنے کچھ ٹاپکس رکھتی ہوں. آپ کے خیال میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے, کنسیڈرنگ کہ آپ خود پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, مشکل حالات کے اندر آپ نے پاکستان کو سٹیئر کیا تھا اوے فرام اٹ. اکانومی کے معاملے کے اوپر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ آبویسلی سیکشن 230 کی امینڈمنٹ کے بعد گھر کے مالک گھر پہ نہ ہوں, ملازمین ہوں, آگ لگ جائے تو ملازمین کیا کریں گے؟ آگ بجھائے, انتظار کریں گے کہ مالک آئے گا تو کرے گا. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کام ہے کہ رستے کو ہموار کریں, کام کریں, معاملات کو درست کریں جتنا وہ کر سکتے ہیں, جو ان کی صلاحیت ہے. ان کو کسی پارلیمان کی پرواہ نہیں ہے, ان کو عوام سے ووٹ نہیں لینا. مشکل فیصلے جو یہ کر سکتے ہیں یہ شاید عام حکومت نہ کر سکے تو کریں. اچھا, کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ پولیٹیکل اینیمیٹی, اب تو اینیموسٹی کی طرف چلے گئے, اب تو وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اختلاف رائے کی طرف جا رہے ہیں وچ از گڈ فار دا سوسائٹی, اب تو اینیموسٹی کی طرف جا چکے ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا اس ہاسٹائل انوائرمنٹ کو کم کرنے میں کوئی قدم یا کوئی اسٹیپ لے سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, بالکل بالکل کر سکتا ہے. اگر ان کی وہ کریڈیبلٹی ہو کہ ان پر اعتماد کریں ساری پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ ٹیکنیکلی وہ نیوٹرل ہی ہیں, اگر ان پہ اعتماد ہے تو وہی عاصم اعظم صاحب موجود ہیں, بنا لیں. ٹیکنیکلی وہ کون سے والے نیوٹرل ہیں؟ وہ نیوٹرل ہیں جو باقاعدہ نیوٹرل ہوتے ہیں. میں نیوٹرلٹی پہ پورا یقین رکھتا ہوں, جو جس قسم کے نیوٹرل تو ہے نا, باقی تو سب پارٹی بن گئے نا. بس اب کوئکلی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو اس ٹائم پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, کیسے سولوشن ڈھونڈیں گا, کون سولوشن ڈھونڈے گا, کوئی سولوشن ڈھونڈنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ سارے سوالات ابھی بھی سب کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں. لیکن عباس صاحب, ایک سب سے اہم سوال جو اس ٹائم پر پاکستان میں ہر کسی کے منہ پر ہے, ہر کوئی پوچھتا ہے, آپ سے بھی ہر کوئی یہ دریافت کرتا ہوگا, انتخابات کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں 4.5 مہینے چاہیے. وہ 4.5 مہینے پورے ہوتے ہیں اینڈ آف دسمبر میں. پھر آپ کے 3 صوبوں میں بہت سے علاقے ہیں جہاں پر برف پڑی ہوتی ہے, وہاں الیکشن نہیں ہو سکتا. کبھی سیلاب آیا ہوتا ہے, کبھی برف پڑی ہوتی ہے. نہیں, برف ہے, اس کا گزارا نہیں ہے نا, اس لیے الیکشنز فروری کے آخر میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد رمضان شریف آ جائے گا. الیکشن رمضان شریف میں ہو سکتے ہیں لیکن وہ مناسب نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن دیکھیں گے. لیکن شاہ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں برف پڑ گئی ہے اور رمضان آ گئے, ہم اس کی وجہ سے انتخابات کو آگے پیچھے کرنے کا سوچ رہے ہیں. وہاں ترکی کے اندر زلزلہ آ گیا تھا, اتنی اموات واقعہ ہو گئی تھی, انہوں نے پھر بھی میک شفٹ کیمپس کے اندر انتخابات کر لیے. ہمارے انتخابات زیادہ نازک مزاج نہیں ہیں؟ نہیں, کر لیں, کوئی بات نہیں, میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہوئے ہیں 1997 میں الیکشن رمضان شریف میں اور جنوری میں ہوئے تھے, تو اس ٹھنڈ میں ہوئے. لیکن یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس ٹائم پر جو گفتگو ہو رہی ہے, میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں سپریم کورٹ بولتی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے تو انتخابات پاسبلٹی ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن پچھلی مردم شماری پہ انتخابات اگر ہوتے ہیں اور پچھلی مردم شماری پہ ہوتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوں گے باقی ساری سیاسی جماعتوں کو؟ نہیں, میں یہ جو بات ہے نا کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ حکم دیتی ہے, الیکشن کمیشن کو آئین حکم دے چکا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی 2 گائیڈ لائنز بھی دی ہوئی ہیں, ایک 60 دن ہے اگر مدت پوری ہوتی ہے, ایک 90 دن ہے اگر جلدی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے کہ ہمیں چونکہ نیا سینسس ہوا ہے, ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے, 4.5 مہینے درکار ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ بھی آئین کو اجازت دیتا ہے کیونکہ الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ اگر مجھے حکم دے سپریم کورٹ, تو پھر میں 90 دن میں کرا دوں گا, یہ بات مجھے قابل قبول نہیں ہے. لیکن 90 دن کے اندر اگر انتخابات, جو چلیے
آئین نے تو کہہ دیا, آئین نے تو پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر بھی کہا تھا شاید خاکان عباس صاحب, وہاں بھی نہیں ہوئے, اور وہاں تو کوئی وہ سینسس والا ایشو نہیں. دیکھیں اس کی لمبی کہانی ہے, اس کو اگر قریدنا چاہیں تو ضرور قرید لیں. وہاں پر اگر کسی کو خرابی آپ نے اسائن کرنی ہے, وہ خرابی سپریم کورٹ نے پیدا کی ہے. سپریم کورٹ پاکستان نے جب انہوں نے خود اس معاملے کو لیا, سو موٹو لیا, اس کے اندر سب سے جو اہم سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا. پہلے 2 خرابیاں پیدا ہوئیں, آپ نے ایک بینچ ایسا بنایا جو متنازع تھا. ایسے معاملے پر متنازع بینچ نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے آئین کی تشریح ہو جاتی کہ الیکشن ڈیزالو کرنے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے, یا سوری اسمبلی ڈیزالو کرنے کا مقصد یا مطلب کیا ہے. آئین کے اندر وہ کلیئر نہیں ہے, بس ڈیزالو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا رائٹ ہے, لیکن جب آئین بنتا ہے تو شک رکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں انٹینٹ آف دا فریمرز. آئین کی جب بھی تشریح ہوتی ہے ہمیشہ اس نیت پر بحث کی جاتی ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی. کہ یہ شک اس لیے تھی کہ ایک دن صبح ایک چیف منسٹر اٹھے اور وہ کہے جی میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. جس طرح جو اسمبلی شہباز صاحب نے بھی ڈیزالو کی, یہ بھی اگر اس کی تشریح ہو جاتی یہ نہیں ہو سکتی تھی. اور شہباز شریف صاحب نے غیر آئینی کام کیا, غیر آئینی نہیں ہے, غیر قانونی, کیونکہ آئین کی تشریح نہیں ہے. غیر قانونی, غیر آئینی میں اسے نہیں کہوں گا, لیکن آئین کی جو روح ہے اس سے متصادم ہے. تو اگر یہ غیر آئینی نہیں ہے لیکن آئین کی روح سے متصادم ہے, تو وہ بھی غیر آئینی نہیں ہے لیکن متصادم تھا نا. اگر اس کی سپریم کورٹ تشریح کر دیتی تو بات ختم ہو جاتی. انہوں نے تشریح کی نہیں, اس سوال کو چھوڑ دیا, کیونکہ وہ بھی اسمبلی کی ڈسولوشن ہی غلط تھی. خرابی تو وہاں سے پیدا ہوئی نا, اور سپریم کورٹ پہلے بھی ملوث ہوا. انہوں نے پورا شیڈیول دیا کہ جناب اس طرح ووٹنگ ہوگی پنجاب کی اسمبلی میں, اس منٹ پہ یہ ہوگا, اس منٹ پہ یہ ہوگا. پھر وہ نہیں دیا. آئین کی مکمل نفی کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو آدمی اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا ووٹ ہی نہیں دے سکتا, ووٹ کے حق سے محروم کر دیا. یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتا. آئین بڑا واضح ہے کہ میں جس کو مرضی ووٹ دوں, میری پارٹی میرے خلاف کارروائی کر سکتی ہے اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا. تو وہ خرابیاں پیدا ہوئی, یہ خرابی بڑھتی گئی, اور پھر پنجاب کے لیے اور تشریح کر دی, کے پی کے لیے اور تشریح کر دی, اور ایمبیگوٹی ڈیولپ ہو گئی. جی فرمائیے گا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ آج پورا ملک یہ پوچھتا ہے جی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کہتے ہیں نہیں ہاں الیکشن ہوں گے, وہ کہتے ہیں بتائیں کب ہوں گے. عباس صاحب یہ سیاست کا نقصان ہے یا جمہوریت کا نقصان ہے؟ اور وہ جماعتیں جو کہ بیٹھی ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر, وہ جمہوریت کی علمبردار تو ہیں نا, ایٹ لیسٹ آپ کی جماعت بھی اس کے اندر سے ایک ہے. آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, یہ سارے کام ہونے کے بعد اب ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ جمہوریت کی علمبرداری کیا ہوتی ہے اور سابق ماضی میں کیا ہوا ہے. آج کی بات کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آج حقیقت یہ ہے آپ الیکشن کرائیں گے, آپ کو حل نہیں ملے گا ملک کے مسائل کا. آپ الیکشن نہیں کرائیں گے, اس سے زیادہ خرابی پیدا ہوگی. اب یہ 2 چوائسز ہیں, کم والی خرابی یا زیادہ خرابی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ معاملات کو درست کریں. آپ نے فرمایا کہ پچھلے ماضی کو تو چھوڑ دیں, لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ماضی کے اندر علمبردار تھے, اب اس ٹائم پہلے ماضی بڑا واضح ہے. اب جماعتیں 85 سے میں ہر الیکشن دیکھ رہا ہوں, اور میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ ہر الیکشن چوری ہوا ہے. اب کا الیکشن چوری ہو رہا ہے؟ بس جی اب کا الیکشن چوری وہ تو وقت بتائے گا نا. میں پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا. پری پول ریگنگ وہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو پیشن گوئی کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے پری پول ریگنگ ہو؟ کیونکہ اب اکثر اوقات لوگ کہا کرتے ہیں کہ اب وہ ٹھپے والی پری پول ریگنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. پری پول کوئی پری پول ہو, پول ہو, پوسٹ پول ہو, نقصان تو ملک کا ہی ہوگا. یہ بات بڑی واضح ہے. جب بھی ہم نے الیکشنوں میں انٹرفیئر کیا ہے, نقصان ملک نے اٹھایا ہے. کیونکہ جس ملک میں جمہوری قدریں نہ رہیں, جس ملک میں عوام کی رائے کی نفی ہو, وہ ملک آگے نہیں چلتے. عباس صاحب لیکن جمہوری قدروں کی بات کریں تو اس ٹائم پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جمہوری قدروں کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم ماضی کی بات نہیں کرتے, آپ ابھی کا بتائیں. میں ان کی بات نہ کریں, کوئی کر رہا ہے, کوئی تو چھوڑے نا. میں تو ان دو جماعتوں کی بات دیکھیں نا, ان کو فوکل پوائنٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے نا. میں آئسولیشن میں نہیں کر سکتا. جو ملک کا ماحول ہوگا میں وہی کروں گا. ملک کا ماحول کیا رہا ہے, آج کیا ہے, یہی چیزیں درست کرنی ہے. یہی لیڈرشپ کے تقاضے ہیں. آج ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے. رائٹ. اچھا یہ بتائیے کہ ان کیس اگر انتخابات ہوتے ہیں, ٹائم پر ہو جاتے ہیں یا فروری کے اندر ہو جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو حصہ لینا چاہیے؟ اور اس صورتحال میں, جس صورتحال میں بھی وہ ہیں, وہ حصہ لینے کے قابل ہیں؟ ان کی مرضی ہے, حصہ لیں یا نہ لیں.
وہ قابل ہیں اس ٹائم پر کیوں نہیں قابل ہے؟ ایک جماعت موجود ہے، ان کے لیڈر گرفتار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین جیل میں ہے، اسد عمر صاحب جیل میں ہیں، سارے تو جیل میں، کیسے چلے گی جماعت؟ جیل میں ہیں تو چھوٹ جائیں گے، اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو کورٹ ریلیف دے دیں گے۔ 18 میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب باہر تھے ملک سے، الیکشن کے عین دوران آپ نے کنوکٹ کر کے جیل میں ڈال دیا، مریم نواز جیل میں چلی گئیں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پلڑا برابر ہو رہا ہے؟ نہیں، پلڑے مت برابر کریں، یہ پلڑے برابر کرنے کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں۔ پلڑے آپ بالکل برابر کریں کہ سب کو انصاف کے مطابق موقع ملے الیکشن لڑنے کا، پھر پلڑا برابر ہوگا۔ پلڑا دو خرابیاں کرنے سے برابر نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب کی کنوکشن بالکل غلط تھی، عمران خان صاحب کو ٹائم ملا، عدالت میں نہیں گئے، عدالت نے کنوکٹ کر دیا ہے۔ اب ریلیف کے لیے اپلائی کریں ہائی کورٹس میں، ریلیف ان کو مل جائے گا، ان کا حق ہوتا ہے۔ Right, Shahid Khaka Nawaz صاحب, thank you very much for joining me in the show. It's always a pleasure having you. Thank you very much. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے شو کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے لیڈران نے پاکستانیوں کو یقیناً بہت مایوس کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی لیڈر پاکستان کی یوتھ کو صحیح سمت میں نہیں لے کر جا سکا، لیکن اگر اب ہمارے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری پڑی گئی ہے تو ہمیں یہ انشور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے کر جائیں اور اپنے لیڈرز کو درست پیمانوں کے اوپر جانچتے ہوئے الیکٹ کریں۔ ادروائز پاکستان اسی گول دائرے کے اندر، اسی وشس سرکل کے اندر گھومتا رہے گا اور معاملات پاکستان کے لیے بہت خوبصورت نہیں بن پائیں گے، ایک ایسے ملک کے اندر جس میں پوٹینشل ہے۔ سو ود دا پریئرز کہ پاکستان پھلتا پھولتا اور آگے بڑھتا رہے۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔